अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। जुलाई धमाका खेज़ होगा और इस वक्त सियासी माहौल पर जो खामोशी तारी है ये एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में ख़त्म हो जाएगी और वो धमाका होगा एक अहम शख्सियत के तबादले का, जिसको लेकर इस वक्त भी खासी चहमगोइयाँ जारी हैं। लेकिन मुझे चंद ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जुलाई से उस स्क्रिप्ट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा जिसका ज़िक्र मैं आपसे काफ़ी अरसे से करता आ रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स ने जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बजट की मंजूरी के बाद जो सियासी ड्रामा है इसको स्टेज कर दिया जाएगा और तमाम किरदार अपना अपना रोल बखूबी अदा करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम मामला है वो है जो चौंका देने वाला इंकशाफ है कि जिस शख्सियत का नाम लिया जा रहा था अभी तक मुतबादल के तौर पर एक ताकतवर इदारे के सरबराह के तबादले के बाद, वो अब इंतखाब में नहीं है बल्कि उनकी जगह पर एक और शख्सियत का इंतखाब किया गया है इस ताकतवर तरीन इदारे की सरबराही के लिए। और मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक वो शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान के एक दूसरे बड़े सूबे में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उनके चार्ज लेने के बाद जो मुख्तलिफ़ और भी इदारा जाती तब्दीलियाँ हैं वो भी होनी है और उसके साथ साथ सियासी महाज पे भी कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान पाया जाता है। और बजट की मंजूरी के बाद ये जो इवेंट्स का सिलसिला है ये हमें बतदरीज आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा और अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अभी तक कुछ कयास रहियाँ गुज़िश्ता 2-3 दिन से जारी थी सोशल मीडिया पर भी और दीगर जगहों पर भी, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की ग़ुलाम गर्दिशों में, इक़्तिदार के ईवानों में और मुख्तलिफ़ ड्राइंग रूम्स में ये जो सरगोशियाँ चल रही थीं वो इसी हवाले से थीं कि ये अहम जो एक तबादला था वो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया, जबकि मुझे ये बताया गया है कि ऐसी कोई प्रपोज़ल भेजी ही नहीं गई थी अभी तक। अलबत्ता ये प्रपोज़ल नेक्स्ट मंथ बजट के बाद पेश की जाएगी और उसकी मंजूरी के फौरी बाद ये अहम तबादले का उसके बाद अहम जो मामलात हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सियासी महाज पर भी हिलजुल का इम्कान है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इस वक्त सियासी महाज पे तो इस वक्त खासी खामोशी हमें नज़र आती है। किसी भी जगह पर कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी ख़ास नज़र नहीं आ रही और गुज़िश्ता 10-15 दिन के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उससे हुकूमत की जो मजबूती है उसका तासुर भी बड़ा कायम हुआ। और जिस तरीके से ये जो इकनॉमिकल ग्रोथ को लेकर एक नैरेटिव को बिल्ड किया गया है उसके भी गवर्नमेंट को अच्छे फीडबैक मिले हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अभी जो ताज़ा तरीन बजट आया है इसके बाद से लेकर चीज़ें कुछ अब आगे बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि इस सारे अरसे के दौरान अपोजिशन बिल्कुल एक साइड पर लगी नज़र आई, लेकिन अब अपोजिशन भी दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ने के अमल में आ गई है। कल एक अहम मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की बिलावल साहब के साथ, 1-to-1 मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं उसको भी ज़ेर गौर लाया गया, क्योंकि ये दोनों शख्सियात यानी कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ये हमें जुलाई में भी खासे लाइमलाइट में नज़र आएंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल फेसेस हैं इस सारी अमल के अंदर जो जुलाई में वकूफ़ पज़ीर होने जा रहा है वो इन्हीं के गिर्द घूमेगा। जो सियासी हलचल है वो यही मचाएंगे और उसके बाद जो तब्दीलियों का अमल है उसमें भी यही शरीक होंगे और आपको बजट के बाद काफ़ी जो बुर्ज हैं वो उलटते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि मामलात ने आगे बढ़ना है, ये रुक नहीं सकते, क्योंकि जो इदारा जाती तनाव है वो इस वक्त ख़ासे अरूज पर है और कई मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर ख़ासी नापसंदीदगी का इजहार भी किया गया और ख़ास तौर पर जो हमारे दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ रिलेशंस हैं उसके हवाले से जो तनाव है वो ख़ासी हद तक बढ़ चुका है। अब इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ रह गई है कि जो शहबाज शरीफ साहब की एक ज़िम्मेदारी लगाई गई थी, वो ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को
اس سارے فارمولے پر قائل کرنا ہے، جس پر شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کے لیے باہر جانے کی ایک شرط رکھی تھی، لیکن حکومت نے عین وقت کے اوپر اس سارے کیے کرائے پر پھیر دیا پانی، جس کے بعد شہباز شریف صاحب ملک سے باہر نہیں جا سکے اور ابھی تک وہ ملک میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ بھی ہوا، کچھ مشاورتی اجلاس بھی چلے نون لیگ کے اندر، ڈیبیٹس مختلف طریقے سے ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ تو یہ تاثر آیا کہ نون لیگ نے شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دے دیا، جس کے بعد حمزہ صاحب بھی میدان میں آئے، انہوں نے پنجاب میں تبدیلیوں کا اشارہ کیا، لیکن پھر یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب نے اس سارے عمل کو انہوں نے ویٹو کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن اب جو تھوڑی سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑی سی مختلف اس وجہ سے ہے کہ اب نون لیگ پارلیمنٹ کے اندر کارروائی کا حصہ بننے کے لیے آمادہ بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس سمت میں آگے بھی بڑھ رہی ہے، جس کا ایک عملی ثبوت دیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کر کے، کیونکہ اس میں نون لیگ بھی موجود ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، اس میں JUI بھی موجود ہے، اس میں ANP بھی موجود ہے، اس میں BNP بھی موجود ہے، اس میں آفتاب شیر پاؤ صاحب کی جماعت بھی موجود ہے، اس میں اچکزئی صاحب بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام پارٹیز پارلیمنٹ میں اس تحریک عدم اعتماد کے لیے جو قاسم خان سوری کے خلاف جمع کرائی گئی وہ وہاں پر متفق ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جڑنے جا رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہے PDM کے پلیٹ فارم پہ بھی اسی بات کے لیے آواز بلند کرتی تھی کہ ہمیں ان ہاؤس چینج کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اور ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فارمولے پر اس وقت عمل درآمد کر لیا جاتا تو آج یہ بجٹ جو ہے وہ کوئی اور حکومت پیش کر رہی ہوتی۔ کل بھی میری ایک لیڈر سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بات کی جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور اچھی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا امکان ہے، اور اس کے نتیجے میں جولائی سے آنورڈ ہمیں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بھی حوالے سے اور چند تبدیلیوں کے حوالے سے بھی۔ اور یہ جو پولیٹیکل ڈرامہ سٹیج ہوگا یہاں پر بھی کچھ کریکٹرز کے حوالے سے کہ وہ لیڈ رول میں آئیں گے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور مختلف ٹی وی شوز کے اندر مختلف اینکر حضرات بھی اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو واضح طور پر یہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ جناب تسی وزیر اعظم ہو، تیاری پھڑو۔ تو اب شہباز شریف صاحب بھی اس معاملے میں خاصے زیادہ ایکٹیو ہیں۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے بھی آج بھی حمزہ شہباز صاحب نے چند لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اپنے MPs کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور ایک MPA نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی کچھ اپوزیشن اراکین یعنی کہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ملاقاتیں جاری ہیں، کچھ گیو اینڈ ٹیکس چل رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت جو حکومت کا معاملہ ہے وہ اس حد تک نظر آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو NRO دینے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بہت زیادہ مضبوط پچ پر کھڑے ہیں، اور جو بجٹ انہوں نے پیش کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں خاصا جو پبلک پرسیپشن بنانے میں بہت زیادہ ٹائم ملے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پبلک پرسیپشن ہی بنانا ہے اپنی مضبوطی کے لیے اور اپنے قدم جمانے کے تاثر کو قائم رکھنے کے لیے، تو پھر یہ جو 900 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہ تو پھر بلا شبہ ایک انتخابی بجٹ ہی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تمام پیسے سے جو حکومتی MNAs ہیں اور MPAs ہیں ان کو پیسے دیے جائیں گے ڈیولپمنٹس کی مد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ذہنی طور پر خود بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف اب توجہ دینی چاہیے، اور وہ ڈیولپمنٹ والے فیز میں آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آنے والے دن ہیں بجٹ کی منظوری کے بعد وہ ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ کے اندر کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے، تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس خاصی تیزی سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ جو بیساکھی ہے حکومت کی وہ جولائی کے اندر ایک حد تک دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد
جو دیگر محاذ ہیں حکومت کو اس میں دیکھنا یہ کہ اب وہ اس سمت میں کیسے آگے بڑھیں گے، کیونکہ جس طریقے سے وہ دعوے کر رہے ہیں ان دعووں پر عمل درآمد کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ ابھی ہم اگر بجٹ کی ہی بات کریں تو اس بجٹ میں انہوں نے جو ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے اس کے اندر تقریباً 1200 ارب روپے کا اضافہ کیا، اور آج جب شوکت ترین صاحب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک دلچسپ انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ انعامی سکیمز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو خریداری کریں گے وہ اگر جو ہے بلز ان سے لیں گے، دکانداروں سے پکی رسیدیں لیں گے، تو ان کے لیے ہم کو قرعہ اندازی کی اسکیم لے کے آئیں گے اور اس میں 25 کروڑ روپے تک کا انعام رکھا جائے گا، اور اسکیم کی کامیابی کی صورت میں اس کو 1 ارب روپے تک آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر لوگ خود ہی جب یہ اسکیم کا آغاز ہو جائے گا تو لوگ خود دکانداروں کے گریبان پکڑیں گے کہ جناب ہمیں پکی رسید دو، ہم نے کچی رسیدیں نہیں لینی، پکی رسید دو، اس کے اوپر بل نمبر مینشن ہو تاکہ ہم اس کو ڈرا میں ڈالیں اور ہمارے انعامات نکلیں۔ تو بات اب اگر انعامات کی حد تک پہنچ گئی ہے، ریفل ٹکٹس بننی ہیں اور لوگوں کو 25 کروڑ روپے سے 1 ارب روپے تک کے انعامات ملنے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے والے معاملے پہ بھی کس حد تک سنجیدہ ہے۔ وزیر خزانہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ایسی اسکیمیں مختلف ممالک میں چلی ہیں۔ انہوں نے ترکی کی مثال دی کہ ترکی کے اندر بھی ایسی ہی اسکیمیں چلی تھیں جس کے نتیجے میں ترکی کی معیشت کھڑی ہو گئی، لیکن جس طریقے سے وہ معیشت کو اب کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر تو بیسٹ وشز ہی کہا جا سکتا ہے سمپلی۔ لیکن بجٹ کے بعد کے جو معاملات ہیں، بجٹ کی منظوری کے بعد کے جو معاملات ہیں، وہ خاصی حد تک جو میری اطلاعات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور مجھے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد ہے، اس کی بھی کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ حکومت کے جو ناراض اراکین ہیں وہ اس سیکرٹ بیلٹنگ کے اندر آ کر قاسم خان سوری کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ طریقے عدم اعتماد قاسم خان سوری کے خلاف، یہ مجھے اپوزیشن اراکین نے بتایا کہ اگر قاسم خان سوری کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلی جو طریقے عدم اعتماد آئے گی وہ زیادہ خطرناک ہوگی، اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر پنجاب کے خلاف بھی طریقے عدم اعتماد لائی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو اپوزیشن قاسم خان سوری کے معاملے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہی ہے، اور اب اس سارے معاملے کے اندر جو نواز شریف صاحب کا رول ہے وہ بہت امپورٹنس اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس سارے تبدیلی پیکج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس تبدیلی پیکج پر عمل درآمد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر وہ دوبارہ اسی گو مگو کی کیفیت میں، اسی خاموشی میں اور کوئی فیصلہ نہ کرنے میں، کبھی ہاں یا کبھی نہ کے چکر میں کشمکش میں رہ جاتے ہیں، تو پھر کوئی اور آپشنز ڈیفینیٹلی جو فیصلہ ساز ہیں وہ کسی اور آپشن کی طرف جائیں گے، اور وہ آپشن پھر اپوزیشن کو پسند ہو یا نہ اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔